अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 16 मई 2022 सुबह 8 बजने वाले हैं और फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर हस्ब मामूल रूटीन की ज़िंदगी, जिसको हम कहते हैं चहल पहल, वो जारी है। और आप देख सकते हैं कि बचपन की जो यादें हैं वो किस तरह दोबारा दुबाला हो जाती हैं जब हम देखते हैं कि बच्चों के स्कूलों के आगे माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ने के लिए खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि स्कूल का जो दरवाज़ा है वो खुल जाए तो हमारे बच्चे जो हैं वो दाखिल हों और हम फिर वापस जाएं। सब इंसान जो 40-50 की उम्र में पहुंच चुके, ये मनाज़र देख के उनको लाजमी अपना बचपन और अपने अपने इलाकों के वो स्कूल या किंडरगार्टन याद आ जाते हैं जब माँ बाप छोड़ने के लिए आया करते थे। बहरहाल बाज़ यादें ऐसी होती हैं, वो कहते हैं याद माजी अज़ाब है यारब, छीन ले मेरा हाफ़ज़ा। इस तरह का कोई शेर है। शेर व शायरी से मुझे कोई इतना शुगल नहीं है, लेकिन बहरहाल बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान कभी भूल नहीं पाता उनको। अब मैं ज़रा थोड़ा सा स्टॉप करूँगा और फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते आपसे इंशाल्लाह गुफ्तगू जारी रहेगी। बाल बच्चे सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। हम में से बहुत सारे लोग वो हैं जिन्होंने अपने देश पाकिस्तान के अंदर आंखें खोली, अपना बचपन वहाँ गुजारा, स्कूलों में गए, कॉलेजों में गए, यूनिवर्सिटियों में गए। लेकिन फिर क्या हुआ कि हमें अपनी धरती माँ को छोड़ना पड़ा और बाहर के ममालिक में आना पड़ा। हर शख्स इसको मुख्तलिफ निगाह से देखता है। कोई ये समझता है कि माल दौलत की खातर, रोज़ी रोटी के खातर शायद, जिस तरह के अक्सर पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के बाहर ममालिक में आबाद होते हैं। हमारा जो मामला है वो इससे डिफरेंट है कि हमारे देश के अंदर बदकिस्मती कह लें या इसको कुछ और कह लें, बाज़ लोगों ने, बाज़ सरबराहान ने, जिनको अल्लाह ताला ने ताकत दी, जिनको अल्लाह ताला ने शोहरत दी, उन्होंने उस ताकत और शोहरत को अपनी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा समझते हुए मज़हब, जो हमारा प्यारा मज़हब इस्लाम है, उसको अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इस्तेमाल इस तरह हुआ कि वो ये समझने लगे कि लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए अगर हम मज़हब को इस्तेमाल करेंगे तो शायद हमारी जो हुकूमत है, जो हमारा जो इस पावर में रहना, वो हमेशा हमेश के लिए होगी। हालांकि वो भूल गए कि हर इंसान जो इस दुनिया में आता है उसने एक दिन अपने अल्लाह के हुजूर हाज़िर होना है। कोई इंसान यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकता। जो फ़िरौन जिसकी मिसाल कुरान मजीद में मिलती है, इस तरह के कई फ़िरौन आए दुनिया में जिन्होंने ये समझा कि हम हमेशा इस दुनिया में रहेंगे। उन्होंने इंसानों के हकूक़ गज़ब किए, उन्होंने बहुत ज़्यादतियाँ की अपने अपने दौर में लोगों से। लेकिन जब खुदा की पकड़ आ गई तो फिर उनकी एक ना चली। अब फ़िरौन जो समंदर में गर्क हुआ, उसकी मिसाल अभी तक दुनिया देती है। सिकंदर आज़म, जिसने तकरीबन सारी दुनिया फ़तह कर ली, कहते हैं जब मरने वक्त मिसाल दी जाती है कि जब मरने का वक्त आया तो उसने वसीयत की अपने किसी साथी को कि मेरे हाथ जो हैं वो कब्र से बाहर रखना, ताकि लोग ये इबरत हासिल करें कि सिकंदर आज़म जो पूरी दुनिया को फ़तह करके
پوری دنیا کا مال اکٹھا کر جب گیا اس دنیا سے تو خالی ہاتھ گیا، کچھ چیز ہاتھ نہیں لے کے گیا۔ لیکن یہ ساری مثالیں ہسٹری میں رہ جاتی ہیں۔ ہمارے دیش کے اندر سب لوگ جانتے ہیں کہ 1947 میں پاکستان آزاد ہوا، اور 1953 سے 1953 سے یہ کام آغاز ہو گیا، جو کہ پہلے ہی بر صغیر میں کسی حد تک جاری تھا کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دے، لوگوں کے دلوں میں زہر بھرنا شروع کر دے۔ بر صغیر میں نہیں، صرف جب سے مذاہب کا آغاز ہوا ہے، ہر مذہب کی یہ ہسٹری ہے کہ انہوں نے مذہب کو بنیاد بنا کے دوسرے لوگوں پہ ظلم کیا ہے، دوسروں کے حق مارے ہیں، یہ ہسٹری۔ لیکن اس کا سب سے زیادہ ایکسٹریم جو نمونہ ہم دیکھتے ہیں وہ بدقسمتی سے مسلمانوں میں، ہمارے امت مسلمہ میں پایا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ میری امت کے لوگ جو ہیں وہ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، اور ان میں سے صرف ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہوگا، باقی سارے جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی نشانی یا کوئی خبر دی ہوگی، انہوں نے بتایا ہوگا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ جو لوگ ہیں، جو امت کے لوگ ہیں، جب وہ اپنے مذہبی رہنماؤں سے رہنمائی لینے کے لیے، کوئی معاملہ پوچھنے کے لیے ان کے پاس جائیں گے، مساجد میں جائیں گے، تو مساجد کی جو ممبر ہیں ان کے اوپر وہ بندروں اور سوروں کو بیٹھا ہوا پائیں گے۔ بظاہر یہ حدیث بڑی سخت لگتی ہے آج کے دور میں اگر اس کو چسپاں کیا جائے، لیکن بہرحال اس کوٹ ہوئی ہے اور باقاعدہ اس کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ تو اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ مطلب یہ بنتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو کام اس وقت جس لیول تک پہنچ چکے ہیں، شہرت، ایک انسان شہرت کا بھوکا ہوتا ہے، ایک انسان مال و دولت کا بھوکا ہوتا ہے، ایک انسان حسین عورتوں کا بھوکا ہوتا ہے۔ ہر انسان جو ہے اس کی بھوک جو ہے وہ مختلف طرح کی ہے۔ اب شہرت کے جو بھوکے لوگ ہوتے ہیں ان کو صرف شہرت چاہیے، مال ان کے لیے کوئی اتنا کنسرن نہیں رکھتا، کوئی اتنا معنی نہیں رکھتا۔ جس شخص کو جب اس شدت سے اس چیز کا شوق ہے کہ اس کے پاس خوبصورت عورتیں ہوں، کچھ عرصہ پہلے اٹلی کا ایک شخص تھا، ملینئر آدمی، تو وہ بستر مرگ پہ تھا، ہاسپٹل کے اندر وہ پڑا ہوا تھا بیڈ پہ، لیکن تقریباً ہر مہینے 2 مہینے بعد اس کے ساتھ خوبصورت ایک لڑکی یورپ سے، اور وہ شادی کر رہا ہے اس کے ساتھ۔ اب اس عمر میں جب انسان بیماری میں پڑا ہوا ہے، اس کو کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے معاملہ، تمہاری عمر اتنی ہے، اتنے سے عمر بیمار ہو۔ اس نے کہا میں شروع سے ہی اس چیز کا شوقین تھا اور میری خواہش نہیں تھی۔ اب وہ ملینئر تھا، تو وہ جو لڑکیاں جوان تھیں وہ پیسوں کی خاطر آ کے تو اس سے شادی کر لیتی تھیں، اور چند دن کی وہ زندگی گزار تھی انہوں نے، اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا، وہ اپنا علیحدگی لے کے ملین رقم لے کے تو چلی جاتی تھی۔ اسی طرح شہرت کے جو لوگ بھوکے ہوتے ہیں، اب یہ دیکھیں یہ ڈاکٹر، جس کو ڈاکٹر اپنے عامر لیاقت، اب اس کی کیا انجام ہوا ہے، کتنا عرصہ اس کو شہرت ملتی رہی اور وہ اپنے کام جاری رکھے، اس نے کبھی عالم آن لائن، کبھی ٹی وی پہ کوئی رمضان میں، اب وہ اس کا کل پرسوں جو بیان آیا، رو رہا ہے اور بچوں کے سامنے میں اس ملک کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری بڑی بے عزتی ہو گئی ہے۔ آخر کار انجام تو ایسا ہوتا ہے دنیا میں، آپ دیکھ لیں کوئی بھی شخص اس کا اگر جائزہ لیں تو کوئی کسی نہ کسی لت میں مبتلا ضرور ہوتا ہے۔ بہرحال آج کا جو ویلاگ ہے، ویڈیو لاگ فرینکفرٹ سے، وہ آپ نے دیکھ لیا۔ صبح کی جو لوگوں کی چہل پہل ہوتی ہے، جو لوگ اپنے ادھر ادھر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہ بھی آپ نے ملاحظہ کر لیا۔ تو امید آپ کا جو کمنٹس ہیں وہ ضرور بتائیں گے کہ آیا آپ کو اچھا لگا یا اس کو اور زیادہ بہتر کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی اس کا ایک حصہ ہوتا ہے روٹین میں
صبح ناشتے کے لیے آنا. اس کے پیچھے ان کی بیکری بنی ہوئی ہے, وہ پیچھے تازہ تازہ بن کے پیچھے جس میں رکھے جاتے ہیں. پھر ہم آ کے بس لے لیتے ہیں. صبح کے مناظر میں آج آپ کو یہ بھی دکھا دیں, ایل ڈی اسٹور جو ہمارا ہے, ہر سوموار کو یہاں پہ نیا مٹیریل آتا ہے مختلف چیزوں کا. لوگ پھر اس کے اوپر پہنچے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں لے جی, میں نے کہا ابھی وقت ہے تو چلتے چلتے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بات چل رہی تھی شہرت کی بھوک, مال کی بھوک, یا خوبصورت عورتوں کی بھوک, مطلب طرح طرح کی جو علیحدہ انسانوں میں بھوک پائی جاتی ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مشن میں کامیابی کے بعد وہ اپنے اس مشن کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مشن میں کامیاب ہو جانے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں سست ہو کے. اب کسی قوم کا ایک لیڈر, رہنما, کسی خاص جذبے کے ساتھ, کسی خاص نعرے کے ساتھ جب عوام کو اپنے ساتھ لگا لیتا ہے اور عوام اس کے ساتھ چمٹ جاتی ہے اور اس کی باتیں سنتی ہے, محبت کرتی ہے, پیار کرتی ہے, اس کے اوپر ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایک شخص جس کے ساتھ عوام نہیں لگی, وہ صرف کسی کیا کہتے ہیں جعلی طریقے سے مینڈیٹ چرا کے حکومت میں آ جاتا ہے. ایک شخص وہ ہوتا ہے جس کو حکومت اپنی لوگوں کی رائے کے ساتھ وہ حکومت میں آتا ہے, اس کے اوپر ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب پاکستان کے آپ حالات دیکھ لیں. آج کل عمران خان صاحب کو عوام جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ پذیرائی دے رہی ہے جو غالباً بھٹو کے دور میں بھٹو کو ملی. لیکن اب وقت بتائے گا جو آگے انتخابات اگر ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کیا آؤٹ پٹ ہوتا ہے. سننے میں, جو دیکھنے میں, مشاہدے میں یہی چیز آئی ہے کہ پاکستان کے اندر وہی ہوتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ, جو ادارے چاہتے ہیں. عوام ظاہر جو بھی ہو, جتنے بھی لوگ نکلیں, وہ اینڈ پہ آ کے وہ جو رزلٹ ہیں وہ ان کے حق میں ہی آتے ہیں جن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہو, ادارے ہوں. آیا یہ والا ٹرینڈ جو ہے وہ اب پاکستان میں چینج ہوگا یا کہ یہ ٹرینڈ ویسے کا ویسا ہی رہے گا, یہ تو اب وقت بتائے گا. لیکن جتنے بھی لیڈران آج تک پاکستان میں آئے ہیں 53 کے بعد یا 70 کے بعد, انہوں نے ایک چیز بڑی مستعدی کے ساتھ کہہ لیں یا بڑی روٹین کے ساتھ کہہ لیں, انہوں نے یہ کیا ہے کہ مذہب جو ہے, مذہب کو انہوں نے وہ بنایا ہے پتہ اپنی حکومت کو آگے چلانے کا, اس کو آگے بڑھانے کا. یہ جو چیز ہے یہ بڑی خطرناک ہے ہمارے ملک کے لیے. ہمارے ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی یہ کام ہو کہ آپ مذہب کو استعمال کریں لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے. اب دیکھتے ہیں اس دفعہ اگر عمران خان صاحب کو حکومت مل جاتی ہے تو آیا وہ اس میں پھر وہی جاری رکھتے ہیں یا صورت کو چینج کرتے ہیں. ہمارا جو آج کا وی لاگ یا جو وہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا میسیج یا پیغام وہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے ہمارا, کیونکہ رستہ بھی مکمل ہو گیا. صبح بچوں کو اسکول چھوڑنا, پھر اس کے بعد ناشتے کا, اور پھر اس کے بعد واپسی, اور انشاءاللہ تعالی پھر باقی کل آپ کے ساتھ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ